ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज समग्र मानव समाज में जो ये बातें चल रही हैं हिंदू और मुस्लिम की, कि आखिर ये हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। सही पूछिए तो इस धरती पर जब इस्लाम का जन्म हुआ तो इस्लाम के जन्मदाता ने ये एक योजना बनाई, और वो योजना 200-500 वर्ष तक के लिए नहीं, अपितु धरती पर जब तक इस्लाम को जिंदा रहना है उस समय तक के लिए ये बनाई गई योजना। और उस योजना में यह बताया गया कि इस्लाम के इतर जितने भी हैं गैर इस्लामी, उनको काफिर कह के संबोधित किया गया। जबकि काफिर शब्द का परिभाषा, काफिर का अर्थ है नाशुक्रा, यानी जो अल्लाह का शुक्रिया ना अदा करे, अल्लाह को धन्यवाद न दे, वो नाशुक्रा कहलाता है। तो नाशुक्रा, काफिर का अर्थ अगर नाशुक्रा है, लेकिन कुरान अपने आप में ही सवालों में गिर गया। कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने अनेक जगह कहा है जो अल्लाह को न माने, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को न माने, वह सब के सब काफिर है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। सूरह बकर आयत नंबर 98 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि जो अल्लाह को ना माने और फरिश्तों को ना माने। अब अल्लाह के साथ फरिश्तों को मानना जरूरी क्यों है भाई? फिर रसूल को ना माने, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को ना माने, क्यों? इन लोगों को मानना जरूरी क्यों है? जब कुरान एक ईश्वरवाद का ढंढोरा पीट रहा है, या कुरान एक ईश्वरवादी अपने को इस्लाम वाले मानते हैं, या कुरान अगर एक ईश्वरवाद का प्रचार करता है, या हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रवर्तक थे उन्होंने अगर एक ईश्वरवाद का प्रचार किया है, तो यहाँ अल्लाह के साथ जिब्राइल को मानना, मिकाइल को मानना, रसूलों को मानना, फरिश्तों को मानना ये जरूरी क्यों है? तो शायद जो मैं पाया हूँ वो ये है कि इन कुरान वालों ने या कुरान के मानने वालों ने कुरान से पहले ईश्वर को मानने की बात जो वेद में कही गई है उन्हें न देखा है और न जाना है, और न आज तक यह जानने का प्रयास करते हैं। वेद में अनेक बार आया है एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कि परमात्मा एक है। परमात्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की, उसको इस स्थिति में लाया, और फिर इसका पढ़ाई हुई किसी वही परमात्मा करेंगे। मनुष्य मात्र को चाहिए उस परमात्मा के शरण में आए, उस परमात्मा को याद करें। केवल इतना ही नहीं, वेद में और भी आया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्रयुज्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न प्रयुज्यते न अष्टमो न नवमो दसमो न प्रयुज्यते।
یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک گناتے ہوئے کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، وہ پرماتما ایک ہے، اس پرماتما کے سوا اور کسی کو بھی ماننا نہیں چاہیے یا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اپاسنا نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب ان وید منتروں کے دوارا ایشور کو مانا جا رہا ہے یا نہیں، پر صرف بھید یہاں پر یہ ڈالا گیا ہے کہ ایشور کہنے سے وہ اللہ کہلانے والے نہیں ہوں گے، یا اس لیے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیے وید منتر میں اور بھی آیا ہے جس پرماتما سے انیک پرارتھنائیں کی گئی ہیں۔ سرستی واچنا شانتی پرکرنم میں جو وید منتروں کے دوارا پرماتما سے کیول اور کیول پرارتھنا کی گئی ہے، جو دنیا والوں نے اس کو جاننے کا پریاس نہیں کیا، سمجھنے کا بھی پریاس نہیں کیا، اور اس چکا چوند کے دنیا میں جہاں جس وقت اور جس زمانے میں لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں لیکن دماغی وکاس لوگوں میں نہیں ہے، یعنی اسلام والوں کی مانیتا دماغ پر زور ڈالنے کا نہیں ہے، عقل پر دخل دینے کا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ایک شبد میں ہی باندھ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس کتاب کے اندر۔ اگر اس میں شک ہو تو بھی آپ شک نہیں کر سکتے۔ اب شک ہو کیسے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسا کاغذ ریموں میں لپیٹا جاتا ہے، آسمان کو چٹائی کے مانند اٹھا لیا جائے گا، آسمان کو کپڑا کی طرف طے کر لیا جائے گا۔ وہ آسمان ہے ہی کیا جس کو چٹائی کے مانند اٹھایا جا رہا ہے، کپڑا کی طرف طے کیا جا رہا ہے۔ آسمان شبد کا ارتھ ہوتا ہے کھلی جگہ، شونیہ استھان۔ اب اس شونیہ استھان کو کپڑا کے مانند ماننا، چٹائی جیسا ماننا، کاغذ کے ریموں جیسے لپیٹا جانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کیول اتنا ہی نہیں، قرآن بھرا پڑا ہے عقل سے پرے کی باتوں سے۔ جیسا قرآن کے اندر میں اللہ نے ذکر فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فامته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیاتا للناس وانظر للعظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ قرآن کے اندر میں سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک ویکتی کسی شنشان گاؤں سے نکل کر جا رہا تھا، وہ دیکھا کہ گاؤں میں سارے لوگ مرے پڑے ہیں۔ اس نے اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ اللہ ان مردہ کو آپ زندہ کیسے کرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تمہیں وشواس نہیں ہے؟ میرا ہاں یقین تو ہے لیکن میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ جاؤ آگے نکلتے چلو۔ وہ بیچارہ ایک گدھا کو لے کر کے جا رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو گدھا ہے اس گدھے کے رسی کو کسی پیڑ کے جڑ میں باندھ دینا، کھانے پینے کا سامان وہیں رکھ کر کے بیٹھ جانا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور یہ صبح کا سمے تھا۔ تو جب بیٹھا اس پیڑ کے نیچے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، اس کی آنکھ لگی، اور آنکھ لگنے سے اس کے روح کو اللہ نے نکال لیا۔ تو روح کو نکالنے کے بعد اب اللہ نے نکالا یا جبریل کے مادھیم سے نکلوائے گئے؟ کیونکہ اللہ کا کام فرشتوں کے دوارا ہی چلتا ہے، بھایا میڈیم ہوتا ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرشتوں کے محتاج ہیں۔ اب روح کو نکال لیا گیا، 100 سال کے بعد اس کے اندر میں روح کو ڈال دیا۔ اب روح کو کیسے ڈالا، کس پرکار ڈالا، یہ میں نہیں جانتا ہوں، اور نہ کوئی قرآن والا اس کو بتا سکتا ہے۔ جبکہ آدم کے اندر میں تو روح ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ کہا یا ایھا الروح ادخل فی ھذہ القریہ، لیکن اس آدمی کے اندر میں ایسا کوئی شبد نہیں آیا قرآن میں کہ اس کے اندر میں اللہ نے روح کون سے شبد کے دوارا ڈالا۔ اور روح ڈالا جس سمے وہ شام کا وقت تھا،
سورج ڈھلنے کا سمے تھا، مغرب کا سمے تھا، غروب کا سمے تھا. تو اللہ نے پوچھا کتنے دن سے سو رہے ہو؟ اس نے جب سونے لگا تھا وہ تو صبح کا وقت تھا، اب شام کے وقت کو اس کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس نے بولا ایک دن بھی پورا نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمہیں ایک دن بھی پورا نہیں ہوا کہہ رہے ہو، پر دیکھو تم اپنے گدھے کی طرف، جس گدھا کا 100 سال میں پورا کنکال بن گیا، یعنی جڑن ہڈی دکھائی دے رہا ہے اس کا. پر قرآن کے اس قصے میں اللہ نے کہا کہ تم 100 سال سے سو رہے ہو، اور تمہارے اس گدھے کی طرف تم دیکھو جس کا بالکل کنکال بن گیا ہے، جیرن بن گیا ہے، پورا ہڈی ہڈی دکھائی دے رہا ہے، پنجر دکھائی دے رہا ہے، اس میں پھر گوشت اور کھال چڑھا دوں گا. لیکن بندو یہاں عقل مندی کی بات یہ ہے کہ قرآن پر سندیہ کرنے کے لیے لوگوں نے منع کیا ہے اور اللہ نے بھی منع کیا ہے، لیکن قرآن پر سندیہ ہونا سمبھو ہے یا نہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس بیچارے نے جو گدھے کو باندھ دیا تھا، وہ گدھے کا تو بالکل کنکال بن گیا 100 سال میں، لیکن اس نے جو کھانے پینے کی سامان رکھا تھا وہ بالکل تر و تازہ رہا، سڑا گلا نہیں. نہ معلوم اللہ نے وہاں پر کون سا فریج رکھا ہوا تھا، یا اللہ نے ان کے سامان کو کون سے فریج میں رکھے تھے، یہ ہم بدھی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوئی بھی بدھوان آدمی، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، کوئی بھی بدھمان کہنے والا اس بات کو اپنے گلے کے نیچے کیسے اتار سکتا ہے؟ تو ایسی باتوں کی گنجائش جہاں ہو، پھر بھی کہا جا رہا ہے اس کتاب میں گنجائش سندیہ کے لیے نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے نویدن کیا کہ جو وید کے ماننے والے ہیں وہ وید منتروں کے دوارا پرماتما سے انیک پرارتھنائیں کر رہے ہیں. جیسا ادھارن کے روپ میں اوم وشوانی دیو سوتر دریتانی پراسو ید بھدرم تن آسو. ہے سکل جگت کا اتپتی کرتا، سمگر ایشوریہ یکت، شدھ سوروپ، سب سکھوں کا داتا پرمیشور، آپ کرپا کر کے ہمارے اندر سے درگن، درویسن اور دکھوں کو دور کر دیجیے. جو کلیان کارک گن، کرم، سوبھاو اور پدارتھ ہے وہ سب ہم کو پراپت کرائیے. تو کیا یہ پرماتما کا شکریہ اس سے نہیں ہے؟ اس سے پرماتما کی تعریف نہیں ہے؟ کیا ایسے شبد کو بولنے والا کبھی ناشکرا ہو سکتا ہے؟ کیول اتنا ہی نہیں، وید منتر میں اور بھی بتایا گیا ہے. اوم ی آتمدا ولدا یس وشو اپاستے پرششم یس دیوہ یس چھایا امرتم یس مرتو کسمئی دیوا یہ وشا بدھیم. جو آتم گیان کا داتا، شریر، آتما اور سماج کا بل کا دینے ہارا، ودوان لوگ جس کی اپاسنا کرتے ہیں. اب یہاں شبد پر دھیان دینا کہ اس پرماتما کی اپاسنا کرنے والوں کو ہی ودوان کہا جاتا ہے. ارتھات جو اس پرماتما کی اپاسنا نہیں کرتا، اس کی تعریف بیان نہیں کرتا، اس کی صفتیں بیان نہیں کرتا، اس کا حمد اور ثنا نہیں کرتا، اس کا گنگان نہیں گاتا، وہ ودوان کہلانے کے حقدار نہیں ہے. ارتھات اسے ہی ویدک سنسکرتی میں مورکھ کہا گیا ہے، موڑ کہا گیا ہے. تو اس کے چھایا میں رہنا امرت کے سمان ہے. ارتھات اس پرماتما کے شرن میں، اس پرماتما کے یاد میں تلین ہونا یہ امرت پان کرنے کے سمان ہے. اور جو لوگ اس پرماتما کو شرن نہیں کرتے ہیں تو وید منتر میں اسی کو ہی بتایا گیا کہ وہ وش پان کرتا ہے. تو کیا اس میں پرماتما کی تعریف نہیں ہے؟ لیکن آگے اور بھی بتایا گیا. اوم سنو بندر جنتا سویدھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یتر دیوا امرتمان شان ستیے دھامن دھیرینتے. اے لوگوں، وہ پرماتما سب لوگوں کے بھراتا کے سمان سکھ دائک، سب لوگوں کا نام، استھان اور جنموں کو بھی جانتا ہے. کیوں کہ وہ سب کا گرو ہے، آچاریہ ہے، راجا ہے اور نیادھیش بھی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے سب مل کر کے اسی کی اپاسنا کرنی یوگ ہے. اسے چھوڑ کر اور کسی کی بھی اپاسنا
نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا اس میں پرماتما کی تعریف نہیں ہے؟ اس میں پرماتما کا حمد نہیں ہے؟ اس میں پرماتما کا شکریہ ادا نہیں ہے؟ لیکن دربھاگ کی بات یہ ہے کہ قرآن کے ماننے والے لوگ سنسکرت کا ساتک نہیں جانتے۔ اب یہاں سنسکرت میں بولا جا رہا ہے، تو سنسکرت میں بولنے سے ان لوگوں کو پتہ نہیں لگ پایا کہ یہ کیا بولا جا رہا ہے، کیا بول رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ناشکرہ کہہ دیا ہے۔ یعنی جو قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، جبرائیل میکائیل فرشتہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کیول اتنا ہی نہیں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ درشانا چاہوں گا کہ صحیح ارتھوں میں اسلام کیا ہے۔ اب اسلام کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ دیکھیے کتاب، جس کتاب کا نام ہے تعلیم الاسلام۔ تعلیم الاسلام یہ اردو میں ہے، مکمل 4 بھاگوں میں ہے۔ یہ تعلیم الاسلام کے لیکھک ہیں حضرت مولانا علامہ مفتی اعظم کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے 4 بھاگوں میں اس تعلیم الاسلام نامی کتاب کو دیا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مدرسہ ہیں، کیول وہ بھارت میں ہی نہیں، دیکھیے یہ کتاب کتب خانہ دلی عزیزیہ یہ جامع مسجد دلی 6 سے چھپی ہے۔ اب اس کتاب میں دیکھیے کہ اسلام میں جو وشو کے آنگن میں جتنے بھی مدرسہ ہیں، چاہے وہ بھارت میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو، چین میں ہو اور عرب میں ہو، سبھی مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے جہاں پر اردو نصاب ہے۔ تو یہ تعلیم الاسلام میں یہ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے، دیکھیے یہ پہلا حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب پہلا سوال ہے، تم کون ہو؟ یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب بتایا گیا مسلمان۔ پھر سوال کیا، مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب آیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں؟ جواب میں آیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتی ہے۔ بندو، میں یہیں پر ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر اسلام کی مانیتا یہ ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دنیا بنانے سے بنتے سمے، یعنی بنانے کے بعد دھرتی کے آغاز میں مانو سرشٹی کے سمے پرم پتا پرماتما نے وید میں اپدیش دیا ہے، پرماتما ایک ہے۔ تو اگر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ خدا ایک ہے، تو اس میں نئی بات کون سی آ گئی؟ جبکہ سرشٹی کی آغاز میں، یعنی جب کہ اس سرشٹی کی رچنا ہوئی، اس سرشٹی کی رچنا میں جب پرماتما ایک ہے، وید میں بتا دیا ہے، تو اسلام میں نئی بات کون سی ہے؟ پھر آگے لکھا ہے کہ بندگی کے لائق وہی ہے۔ تو وید منتر سے تو میں پہلے ہی پرمان دے چکا ہوں کہ وید منتر میں ہی بتایا گیا پرماتما کے سوا اور کسی کی بھی اپاسنا نہیں کرنی چاہیے۔
تو جب پرماتما کے سوا کسی کی اپاسنا نہیں کرنی چاہیے، وید میں آدی سرشٹی میں بتایا گیا ہے، تو اس میں قرآن سے نئی بات کون سی بتائی؟ ہاں، اس میں نئی بات ہے. اس میں نئی بات کیا ہے وہ آگے دیکھے گا کہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول. یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے، اور ہم دنیا کے لوگ بندے نہیں ہیں، ہاں رسول ہے. تو رسول کیول حضرت محمد صاحب ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو رسول 4 ہوئے ہیں. محمد سے پہلے 3 رسول ہی ہیں، اور رسول میں اور پیغمبر میں انتر یہ ہے کہ جن پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیے ہوں ان کو رسول کہا جاتا ہے، اور وہ اسلام میں 4 ہے: داؤد، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد، کہ اللہ کا رسول ہے. تو یہ وید سے ہٹ کر کے ہے. وید میں پرماتما کے ساتھ کسی کا نام کا میل نہیں ہے، یعنی کسی کے نام جوڑا نہیں گیا ہے. پر قرآن میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام جڑا ہوا ہے، اور محمد کا نام اگر نہ جوڑے آپ تو اللہ پورا ہونا سمبھو نہیں ہے. لیکن آگے والا شبد جو ہے وہ بھی بڑا مارمک ہے. اور کیا بتایا کہ اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے. اب قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کس لیے؟ تو اس کا جواب یہ اسلام والوں کی مانتا ہے، اور اس پر جو میرا کام ہو رہا ہے، میں کام کر رہا ہوں اب تک، تو سب کو مات دے رکھا ہوں، چاہے وہ ذاکر نائک ہو اور ذاکر نائک کے یہ گررے جتنی بھی بتا رہے ہیں، چاہے وہ اسلم قاسمی ہو. اب پتہ نہیں اس نے کس نے ڈاکٹریٹ کی ہے، میں نہیں جانتا ہوں، پر اس نے جو جواب دینے کا پریاس کیا ہے میں اس پر بھی جواب دے دیا ہوں. عقل میں دخل نہ دینے والے دھرم اور مذہب کے بھید کو کیا جانے. تو میں نویدن کر رہا ہوں یہاں دیکھنا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے. تو قرآن شریف اگر خدا تعالیٰ کی کتاب ہے تو قرآن سے پہلے جتنے بھی کتابیں تھیں کیا وہ خدا تعالیٰ کی نہیں تھی؟ ہاں، وہ بھی اسلام کی مانتا ہے کہ انزل الیک وما انزل من قبلک. سورہ بقرہ میں اللہ نے شروعات میں یہی کیا ہے کہ نازل کی گئی اور نازل کیا گیا اس سے پہلے، یعنی اب نازل کیا گیا اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا. تو اس سے پہلے قرآن سے پہلے نازل کیا گیا توراۃ، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتاب نازل کی گئی، اور وہ کتاب اللہ کے دوارا ہی نازل کی گئی. تو جب اللہ کے دوارا نازل کی گئی تو ان کتابوں کو منسوخ کر کے اس کی جگہ میں قرآن لا دینا، تو بتلائیے یہ مانو سماج میں جھگڑا کرنے کرانے کی بات نہیں ہوگی کیا؟ پہلے والے کہتے ہیں اصلی کتاب ہمارے پاس ہے، دوسرے والے کہیں گے اصلی کتاب ہمارے پاس ہے، تیسرے والے کہیں گے اصلی کتاب ہمارے پاس ہے. اب اسی پر ایک مولانا سے میرا مباحثہ ہو رہا تھا. تو مولانا نے کہا کہ پنڈت جی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، آپ کو کسی طبیب کا پالا نہیں پڑا. تو میں نے کہا کہ حضور طبیب تو میں خود ہوں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں، تو طبیب کے پاس جانے کا میرا کوئی کام نہیں تھا، لیکن آپ بتانا کیا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ دوا ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ جلاب. جیسا کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس کو جلاب دیتے ہیں اس کے معدہ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور جب یہ معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دوا دی جاتی ہے. تو توریت، زبور اور انجیل یہ 3 کتابیں جو ہیں وہ جلاب کے روپ میں ہیں، اور قرآن جو ہے وہ دوا کے روپ میں ہے. میں نے کہا مولانا آپ کہنے کے لیے کہہ دیے، لیکن سمجھداری کا پریچے آپ نے نہیں دیا. اس میں سمجھداری کیا ہے؟ اب دیکھیے سمجھداری یہ ہے کہ اگر وہ تینوں کتاب جلاب ہے اور قرآن دوا ہے تو جلاب کسی کو دی گئی اور دوا کسی کو دی جا رہی ہے. تو جلاب جس کو دیا گیا اس کو دوا تو دیا ہی نہیں، اور جس کو دوا دی گئی اس کو جلاب کے بنا دوا دیا. تو دونوں حالات میں چلا رہے ہیں، وہ بھی چلا رہا ہے یہ بھی چلا رہا ہے. وہ جلاب کے بنا چلا رہا ہے کوئی، اور کوئی جلاب پا کر دوا کے بنا چلا رہا ہے. لیکن عقل میں دخل تو ان لوگوں کا ہے ہی نہیں ہے، یہ عقل سے بچار نہیں کرتے. اب قرآن کو اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ اس کی ذکر کرنے والا میں ہوں اور اس کا حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، میں ہی اس کا حفاظت کروں گا. تو جب یہ کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کی بات اللہ نے خود کہی قرآن میں، تو قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں تھیں اس کو اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کیا؟
اب یہ کہتے ہیں لوگوں نے ملاوٹ کر دی اس میں، تو بھائی وہ اللہ کیسی، وہ اللہ کا گیان کیسا جس اللہ کے گیان میں لوگوں نے ملاوٹ کرے؟ یہ کیسا سمبھو ہوا؟ تو اللہ کا گیان اور انسان کا گیان ایک ہے کیا؟ برابر ہے کیا؟ پر سمجھداری کا پریچہ یہاں نہیں ہے۔ تو قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے۔ اب اسلام ہی یہاں قرآن کے اندر میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 85 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور میں اپنی سوال نامہ میں جو کہ قرآن کے غیر مسلموں کو جینے کا حق نہیں، اس میں میں نے لکھا الاسلام حق و کفر باطل، ایک اسلامی حق ہے باقی سب کفر ہے۔ یدپی اس میں قرآن لکھا گیا، پر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اسلام کی محاورہ تو ہے، عربی کی محاورہ تو ہے، کیا اس کو جھٹلا سکتے ہیں آپ؟ کہ الاسلام حق و کفر باطل، یہ جو شبد ہے بھلے ہی یہ آیات کریمہ نہ ہو، لیکن اس بات کو، اس شبد کو جھٹلانے کی طاقت ہے اسلام والوں کے پاس۔ ہاں اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، آیات کریمہ نہیں ہے۔ ہاں میں بھی جان بوجھ کر کے ہی لکھا ہوں یہ آیات کریمہ نہیں ہے، لیکن یہ عربی کے ہی محاورہ ہیں۔ تو کیا یہ محاورہ غلط ہے؟ کیا اسلام کی مانیتا یہی نہیں ہے کہ ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جبکہ دین کے معنی دھرم نہیں ہوتا، دین کے معنی مذہب ہے؟ جب عبداللہ طارق سے میرا ڈیبیٹ ہوا ہے، اس ڈیبیٹ کو دنیا والوں نے پورے نے دیکھا ہے، اور اس کو لے کر کے یہ تانڈو مچا رہا ہے، چاہے وہ مشفق سلطان ہو اور مشفق سلطان کے جتنے بھی یہ پالتو ہیں۔ اور اسی پر معین الدین ایک ہے، اس کے ساتھ بھی میری بات ہوئی۔ اب مناظرہ کے لیے میں نے دعوت دیا، اس نے خود قبول کیا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ان لوگوں کے کرنی اور کتنی میں کتنا بھید ہے میں سارا لکھ کر کے دیا ہوں۔ اب یہ کوئی سیٹ ہے یا سینٹ ہیں جو اقبال کہتے اپنے کو، اور یہ ابھی فیس بک میں دیکھا کہ اس نے لکھا ہے کہ اسلم قاسمی کے جواب کو پڑھ لو۔ ارے اسلم قاسمی کے جواب کا ہے، جواب مہندر پال کا بھی پڑھ لیں۔ اور میں نویدن کیا ہوں کہ استاد اور چیلا دونوں مل کر کے پڑھو، عقل میں دخل نہ دینے والوں کو دھرم اور مذہب کے بھید کو کیا جانے، اس کتاب کو پڑھو، پھر اس کے بعد آگے بات کرنا۔ میں نویدن کر رہا ہوں جو سچ ہوتا ہے وہ سر کے اوپر چڑھ کر کے بولتا ہے، اگر سچ ہے تو آج تک سامنے کوئی کیوں نہیں آیا؟ میں تو اپنی پستک میں جو مشفق سلطان کو جواب لکھا ہوں، بیچارے نے جواب دے کر پھنسایا اسلام کو۔ اس کے پچھلے والے حصے میں میں نے صاف کہا کہ قرآن میں غیر سائنس کی باتیں بھری پڑی ہیں، یعنی اویگانک باتیں قرآن میں بھری پڑی ہے۔ میں پوری زندگی پرمان دے سکتا ہوں، لیکن کوئی سامنے آنا نہیں چاہتا۔ تو میں یہاں چرچا کر رہا تھا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ میں ان لوگوں سے آج سے نہیں، 2004 سے، کیونکہ 2004 کے 1 جنوری میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بمبئی کے اندر میں ایک سمیلن رکھا تھا، جس سمیلن میں مجھے بھی دعوت بھی دیا ہے، وہ فیس بک میں میرا لگا ہوا ہے، باقاعدہ اس کے فولڈر، میرے نام سے دیا ہوا پتر اس میں سارا ڈالا ہوا ہے۔ اس کو پتر دینے کا کارن بن گیا تھا کہ اس کی جو کتابیں تھیں، اسلام اور ہندوازم کو دونوں کو برابر دکھانے کا پریاس کیا، تو اس کا سارا جواب میں لکھتا رہا۔ اس لیے وہ جان گیا کہ مہندر پال نام کا کوئی ہے کہ جس کو یہاں پر ہم بلانا چاہتے ہیں، اور بلانے کا دعوت دینے کا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم خوشامد کریں گے، اس کو بتلانے کا پریاس کریں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، تو میں فوراً اسی 2004 کے مارچ مہینے میں اس کو لکھ کر کے بھیج دیا، جنوری میں ہی لکھ کر کے بھیج دیا۔ مارچ مہینے میں اپنی پتریکا میں اس کا پرکاشت کیا، جس پتریکا کا نام رشی سدھانت رکشک، میں اپنے سمپتی کے لیکھ میں اس میں لکھا۔ تو میں یہاں نویدن کر رہا ہوں کہ آج تک میں ان لوگوں کو یہی نویدن کر رہا ہوں، یہی بتلا رہا ہوں کہ قرآن خدا تعالیٰ کی کتاب کیسے ہے، اور قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب کیسے ہیں، کلام اللہ کیسے ہیں، اس کو ہم سامنے آ کر کے پڑتال کیوں نہیں کرتے، اس پر ہم مباحثہ کیوں نہیں کر لیتے۔ اور میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو لکھ کر کے دیا، اسلام جگت کے بدوانوں سے کتی کا پرشن صحیح جواب ملنے پر اسلام سیکھا، جس کو ہی تو مشفق سلطان نے جواب دینے کا پریاس کیا۔ اس کا جواب میں دیا ہوں کہ اس نے خود ہی اسلام کو پھنسا ڈالا، میں سارا پرمان دیا ہوں قرآن اور حدیث سے۔ لیکن اس سے آگے والا شبد جو تعلیم الاسلام میں لکھا ہے وہ بھی بہت ہی وچانی ہے۔ اس میں مولانا مفتی صاحب لکھتے ہیں، اسلام سچا دین ہے،
تو اس کا مطلب اس سے ادھر جتنے بھی ہیں وہ سب جھوٹے دین ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ اسلام سچا دین ہے. اب دن ہے یا رات، اس کا پڑتال کس کے پاس ہے؟ میٹر کس کے پاس ہے؟ کون ناپے گا اس کو؟ جب تک ہم آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے تو سچے اور جھوٹے کا پتہ کیسے لگے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا؟ وہ مت سمجھیے گا کہ وہ فلم چلی تھی سچا جھوٹا والا، وہ سچا جھوٹا نہیں. یہاں پر جانچ پڑتال کے مادھیم سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا پتہ. تو اب یہاں پر مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں اسلام سچا دین ہے. تو سچا دین کیول لکھنے کی بات ہے کہ اس کا کچھ پرمان بھی چاہیے. دنیا والوں کے سامنے اس کو اپستھت بھی کرنا پڑے گا، لیکن اپستھت کرنے کے لیے نہ تو ان لوگوں کے پاس سمے ہے اور نہ یہ لوگ اچھک ہیں. آگے والا شبد لکھتے ہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے. میں حیران اس بات سے ہوں، نہ معلوم یہ انسان کہلانے والے لوگ جو کہ وہ اپنے آپ ہی بڑ بولے پن کو دکھا رہے ہیں، اپنے آپ ہی اپنی زبان سے اپنی بڑائی کیے جا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام سکھاتا ہے. تو اسلام اگر نیک باتیں سکھاتا ہے تو اسلام سے اتر جتنے بھی ہیں کیا انہوں نے بد کی باتیں سکھائی ہیں یا بدی کی باتیں سکھائی ہیں؟ تو اسلام ہی نیک بات سکھانے کا ٹھیکہ کیسے لے لیا ہے؟ اس سے پہلے جتنے بھی اپدیش دیے گئے ہیں یتھیمم واچم کلیانی ماں بدانی جنبھیہ، یہ کلیانی وانی مانو ماتر کے کلیان کے لیے ہے، جو پرم پتا پرماتما کو پانے کے لیے ایشا واسم ادم سروم یتکنچ جگت تنگ جگت تین تین بھنجیتا ماں گرجا کا سسدنم، جو وہ ایش باس کرنے والا ہے ہر جگہ پرماتما، ہر جگہ جل میں استھل میں اور گگن میں اپستھت ہے. اس پرماتما کو ہر جگہ جان کر کے اپنے من میں ہی اس پرماتما کو جگہ بناتے ہوئے ہر کام کو کرو تو کیا ہوگا کہ ہر برائی سے بچ جاؤ گے. تو کیا آدھی سرشٹی میں یہ سب باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ سب باتیں جھوٹی ہیں؟ جو اسلام ہی سچا دین ہے اور سچی باتوں کو سکھاتا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کنواں کے میڈک ہیں، اس سے باہر بھی دنیا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آگے سوال کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اب دیکھیے جواب آیا ہے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ اسی میں ہی صاف لکھا ہے، ترجمہ اس میں لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو وید منتر سے اب تک میں پرمان دیا، کیا وہ جھوٹا تھا؟ لیکن ہاں اس میں اترکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اچھا اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہاں وچانی بات یہ ہے کہ ان باتوں کو کون کہہ رہا ہے؟ ان باتوں کو کہہ رہا ہے انسان. اب انسان یہ بتاوے اللہ ایک ہے، انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول ہے محمد، تو انسان کی بات صحیح ہے یہ کیسے مانا جانا سمبھو ہوگا کہ انسان یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ لیکن دوسرا کلمہ میں اور وچار کریں گے. پھر سوال آیا ہے اس کلمہ کو کلمہ طیب اور کلمہ توحید کہتے ہیں. سوال کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب کلمہ شہادت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندھو میرا سوال یہ ہے دنیا والوں کے سامنے کہ اس کلمہ کا نام کلمہ شہادت، شہادت کے معنی ہے گواہی دینا، اور یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، یعنی ساکش پردان کرتا ہوں میں کوئی اپاسک نہیں، کوئی اپاسنا کے لائق نہیں، کوئی اپاسنا کے قابل نہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر. اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول ہے. یہ گواہی کس نے دی؟ کہ انسان نے گواہی دی. اب انسان کے گواہی کو ہم سچ کیوں اور کیسے مانیں؟ کیا انسان جھوٹ نہیں بولتا؟ یا رشوت لے کر کے بھی تو کئی بار لوگ گواہی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب رشوت لے کر کے یہاں بولا جا رہا ہے یا نہیں، یہ پرمان کس کے پاس ہے؟ کون ہے جج جو یہ کہے گا کہ یہ سچ ہے یا رشوت نہیں لیا گیا ہے، یہ سچ بول رہا ہے؟ اب انسان سچ بول رہا ہے اللہ کا ایک ہونے کا، تو اللہ کا ایک ہونے کا گواہ اگر انسان دے رہا ہے تو سورج کو دیپک دکھانے والی بات ہو جائے گی. کیول اتنا ہی نہیں. دیکھیے ایمان کیا ہے. اب یہاں سوال آیا ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ترجمہ ایمان لایا ہوں میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے. دیکھیے یہ ایمان کا دائرہ ہے. اب یہ اسی لیے ان کو ایماندار کہا جاتا ہے. مسلمانوں کو ایماندار کہلانے کا حق یہیں سے بنا. اور ان باتوں کو جو نہیں مانتے ہیں، قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے ہیں، اسلام والوں نے انہی کو ہی بے ایمان کہا. اسلام کی مانتا ہے وہ بے ایمان ہے. کیسے بے ایمان ہے؟ اب دیکھیے بے ایمان بھارتی بھاشا میں، ہندوستانی بھاشا میں، ویدک سنسکرتی میں گالی ہے. کتنا سہج بھاو سے اسلام نے غیر مسلموں کو گالی دے رکھا ہے. دیکھیے پر دنیا کے لوگوں نے تو جاننے کا پریاس نہیں کیا، کیونکہ ہندو مانسکتا ہے سانپ کو دودھ پلانے والی. یہ ہندو سانپ کو دودھ پلاتا ہے. ناگ پنچمی میں ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. جس ہندو کہلانے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس سانپ کو تو دودھ پلا رہا ہے اس کو جب موقع ملے گا وہ ڈسے گا، جس کو اتنی سی عقل نہیں، جس کو دوست اور دشمن کا ہی پتہ نہیں بھلا، ان سے کچھ بھی کہلوا لیں آپ. اسی لیے اس ایمان اور بے ایمان کا پریبھاشا انہوں نے جاننے کا پریاس ہی نہیں کیا. اب یہاں ایمان دیکھیے، ایمان دو ٹک میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس پر وشواس کرنے والوں کا ہی نام ایماندار ہوتا ہے. وہ ایماندار کہلا سکتے ہیں، اور اس پر جو وشواس نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی ایماندار کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اب کیوں اور کیسا کہاں کہاں بھید کیا ہے اس کو دنیا نے جاننے کا پریاس نہیں کیا. اگر دنیا کے صحیح مانو کہلانے والے اس بھید کو جانتے ہوتے یا اسلام کو گہرائی سے جاننے کا پریاس کرتے ہوتے تو مانو سماج میں آج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، یا کوئی کہیں کا مینشن کو گرا رہا ہے یا بلڈنگ کو گرا رہے ہیں، یا کوئی کہیں بمباری کر رہا ہے، کوئی کہیں کسی دیش میں بیٹھے بیٹھے کہیں کسی کو مار رہا ہے، یہ سارا تانڈو جو مانو سماج میں بنا ہوا ہے، جبکہ یہ کام مانو کا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ورتی ہے یہ ورتی تو کتوں میں ہی دیکھا جاتا رہا آدی سرشٹی سے لے کر اب تک، کہ ایک کتا دوسرا کتا کو دیکھ کر کے بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، اس کو پیچھے بھاگتا ہے، چلاتا ہے. لیکن یہ عادت مانووں میں کیسی آ گئی؟ یہ مانوتا پر ہی کوٹھاراگھات کرنے والی بات. اور مانو کہلانے والے اس کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں. انسان من کہ انسان نہ، یعنی ایسا اور کوئی پرانی نہیں. اس کے باوجود بھی مانو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. آج ایک دوسرے کو دنیا سے سماپت کرنے کے طاق میں بیٹھے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو پاکستان، بھارت کا آدھا حصہ پاکستان بنا، اور پاکستان بنا بھی تو ہندو مسلم کے نام سے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ بھارت کے ہندو کہلانے والے جو اداروادی، انہی اداروادیتا کے کارن ہی آج پاکستان کے ساتھ اتنا سب کچھ برتاؤ کرنے کے باوجود بھی کس طریقے سے وہ تانڈو مچا رہے ہیں بھولی بھالی جنتا کو مارنے میں، یہ ضرور آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کو کیبل وبھاجن ہونے کے بعد ویسے نہیں، 55 کروڑ روپیہ بھی ان لوگوں کو دیا گیا. پر آشچर्य کی بات ہے یہ ہندو کہلانے والوں نے جو 55 کروڑ روپیہ ان کو دیا گیا تھا، ان روپیوں سے انہوں نے کیا کیا؟ ان ہندوؤں کو مارنے کے لیے ہی انہوں نے ہتھیار خریدا. پر ہندو تو عقل کے اندھے اور گانٹ کے پورے ہیں،
انہوں نے جاننے اور سمجھنے کا پریاس نہیں کیا. یہ انہی کے چکر میں رہ گئے جو موہن داس کرم چاند گاندھی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اداروادی تھے, ہندو مسلم ایکتا کا نعرہ لگاتے تھے, اور انہوں نے قرآن کا پاٹ ہندوؤں کے مندر میں بیٹھ کر کے کیا. ہندوؤں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجد, یہ مندر تمہارا دھارمک استھل ہے اور قرآن مسلمانوں کا دھرم گرنتھ ہے, اسی لیے آپس میں بھید بھاؤ نہ رہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن بیچارنی بات یہ ہے کہ آج تک بھارت کے بہو سنکھک والوں نے اس پر چنتن اور وچار نہیں کیا کہ جس پرکار موہن داس کرم چند گاندھی قرآن کا پاٹ ہندوؤں کے مندر میں بیٹھ کر کے کیا, اگر گیتا کا پاٹ کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کرتے ہوتے تب میں یہ سمجھتا کہ ہاں وہ دونوں کو ایک سوتر میں باندھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ کام تو وہ کر ہی نہیں پائے اور نہ ہی مسلمانوں نے انہیں کرنے دیا. اسی دہلی کے اندر میں ہی گیتا ہاتھ میں لے کر کے جا رہے تھے کسی مسجد میں پڑھنے کے لیے, لیکن مسلمانوں نے وہاں گھسنے تک نہیں دیا. ارے ان ہندوؤں کی بات کیا کہا جائے, یہ ہندو اپنے دیو دیوی کو پوجنے کے بعد بھی ان کی ترپتی نہیں ہوتی. یہ ہندو اس مزار میں بھی جا پہنچتا ہے جس مزار میں اس ہندو کے پتا کے قاتل ہی کیوں نہ سویا پڑا ہو. بندو ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نریندر بھائی مودی کو پچھلے دن لوگوں نے ٹوپی پہنانے کا پریاس کیا, انہوں نے ٹوپی نہیں پہنی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام جگت والوں سے کہ تم ہندو کو ٹوپی پہنانے کے لیے گئے اور کوئی ہندو اگر رودراکش کا مالا اور رام نام کا پٹا تمہارے گلے میں ڈالے, کیا تم سویکار کرو گے؟ نہیں کرو گے. کیوں؟ کہ تمہارا ایمان جاتا رہے گا, ایمان سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا. اس ایمان کی چرچا میں کر رہا ہوں. اب ایمان مجمل میں کیا کہا گیا دیکھیں.